हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कामयाब नौजवान। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ जोसेफ और आज बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग गेस्ट के साथ एक बार फिर आपके सामने दोबारा से हाजिर हुआ हूं। उस्ताद का किरदार हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। एक उस्ताद किरदार साजी के साथ साथ शख्सियत साजी में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह के एक ज़बरदस्त उस्ताद आज हमारे दरमियान मौजूद हैं और साथ साथ आज के डिजिटल दौर में स्किल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो एक वेरी वर्सटाइल स्किलफुल पर्सन भी हमारे साथ है। तो आइए आपको दोनों से मिलवाते हैं। जमशेद मुनव्वर साहब, सर वेलकम टू कामयाब नौजवान। थैंक यू वेरी मच सर। और आज के हमारे दूसरे गेस्ट सुरखाब भट्टी साहब, वेलकम टू कामयाब नौजवान। Thank you so much, sir, for inviting. आई एम फीलिंग सो गुड कि मेरे साथ एक उस्ताद जमशेद मुनव्वर साहब और एक स्किलफुल पर्सन सुरखाब भट्टी की सूरत में मेरे साथ मौजूद हैं। सो मैं स्टार्ट करूंगा सर आपसे जमशेद साहब। जी जी। मुझे बताइए कि अपनी जर्नी के बारे में। आप दरस व तदरीस में उस्ताद होते हुए आपने क्यों इसको इंतखाब किया, और अगर आप कहीं पे पहले अपनी खिदमात को सर अंजाम दे रहे थे तो क्यों एक बिजनेस को स्टार्ट किया, क्यों आपको एकेडमी स्टार्ट करनी पड़ी? एक्चुअली तो जब मैं अभी खुद एक स्टूडेंट ही था, जब मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दी थी, तो जॉब तो मैंने स्टार्ट की थी, मगर जब उसको देखा गया कि शाम के वक्त, एक्चुअली मैंने बिज़नेस की अगर ये बात आप करें बाकायदगी से, उसको शुरू नहीं मैंने किया। मैंने शाम में कुछ तलबा को पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर उस दौर में कोई ट्यूशन पढ़ाने वाला उस्ताद नहीं था, ज़रूरत थी। ऐसे स्टूडेंट से मैंने स्टार्ट किया जो स्टूडेंट्स सुबह के वक्त पढ़ नहीं सकते थे, वो फैक्ट्रियों में जॉब करते थे, तो उनको शाम को पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो जब वो मेरे पास आना शुरू हुए तो वो फिर उनको, ये 93 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस वक़्त उनको साथ लिया, चलते चलते फिर वो ऑटोमेटिकली एक बिज़नेस की शक्ल तो इख्तियार कर चुका था। मगर इसको बिज़नेस के साथ साथ फिर जब सर्विसेज में तब्दील किया गया तो उस वक़्त फिर खुदावंद ने शायद मेरे लिए एक ये खिदमत रख छोड़ी थी कि मैं अपनी कौम के बच्चों को लेकर के चलूं। तो मुझे कई बार ये भी कहा गया कि आप किसी दूसरी जगह जाके पैसे ज़्यादा कमा भी सकते हैं, मगर मैंने 93 से लेके राइट नो अब तक उसी अपने लोकल एरिया के अंदर ही काम किया। बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल दी सर जमशेद आपने। और व्यूअर्स देखिए कितना ज़रूरी है उस नीड को आइडेंटिफाई करना, उस ज़रूरत के मुताबिक अपने बिजनेस को अडेप्ट करना। और इसी तरह हम चलते हैं सुरखाब की तरफ। सुरखाब, मुझे पता चला है कि आप पहले इंजीनियर रहे, इंजीनियरिंग की आपने, और इंजीनियरिंग करने के बाद एक कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड पे आपने पिवट किया, स्विच किया, और आप फोटोग्राफी की तरफ और इवेंट मैनेजमेंट के तरफ आ गए। तो ये मौजज़ा कैसे हुआ? सबसे पहले तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और सेकेंडली एक्चुअली मैं इंजीनियर 2006 से मैंने अपनी ये फील्ड को अडॉप्ट किया। मेरे पापा काम करते थे और ये फील्ड मेरे पापा की ही थी, फ़ोटोग्राफ़ी की और वीडियोग्राफी की। तो मैं जब 6th क्लास में था तो मेरे फादर ने मुझे फ़र्स्ट कंप्यूटर लेके दिया, और उस कंप्यूटर में उन्होंने मुझे अडोबी फ़ोटोशॉप करके दिया था। तो वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया। और उसके बाद जब मैंने मैट्रिक की तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा मैं जॉब नहीं करना चाह रहा, मुझे बिज़नेस ही करना है, बिकॉज़ मैं अपने फादर को देखता था कि वो बिज़नेस कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि बच्चे बिज़नेस करना ज़रूर है, लेकिन उससे पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी। सो मैंने इंजीनियरिंग की और उसके साथ साथ मैं अपने इस प्रोफेशन को लेके चलता रहा। एक्सीलेंट। तो हमने ये सीखा कि जिस तरह से सर जमशेद ने कहा और आपने भी बताया कि कुछ भी स्टार्ट करने के लिए उसकी कंप्लीट नो हाउ, उसको कंप्लीट रिसर्च और उसके बारे में एजुकेशन का कितना ज़रूरी एक अमल है कि जिसको हमें रखना पड़ता है। तो इंट्रोडक्शंस तो हो गए, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और आप लोगों के काम के बारे में हमारी टीम ने एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो पैकेज प्रिपेयर किया है। तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं वो वीडियो पैकेज।
ایکسلنٹ ویڈیو کلپس. مجھے تو بہت مزہ آیا آپ کی ویڈیو کلپس دیکھ کے. سر آپ کی اکیڈمی کے بارے میں, ان بچوں کے بارے میں, اس ساری پروسیس کو دیکھ کے آئی فیل ویری ایکسائٹیڈ. اینڈ سرخاب, واٹ اے گریٹ ٹیلنٹ یو ہیو. Thank you so much, sir. Videography, photography, I'm impressed by both of you and I'm so glad کہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں اور ہمیں دیکھنے والے بھی بہت سی چیزیں آج نئی سیکھیں گے. سو کمنگ ٹو یو سرخاب, فوٹوگرافی, ویڈیوگرافی آپ نے سٹارٹ کی, آپ نے بزنس کے طور پہ لیا, آپ نے بتایا آپ نے اپنے والد سے انسپریشن لی, لیکن اس سارے پروسیس میں بہت سے چیلنجز آئے ہوں گے, بہت سی مشکلات ہوں گی. تو آپ ان کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ کیا کیا مشکلات آئیں اور اب ان مشکلات کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ سر سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایک پروفیشن کو لے کے چلتے ہیں تو اس میں لائف ٹائم آپ کو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, آپ کو چیلنجز آتے ہیں. تو سب سے پہلا چیلنج میرا یہ تھا کہ جب میں نے اس فیلڈ کو سٹارٹ کیا تو میرے جو فرسٹ ٹیچر تھے وہ مجھے کیمرہ نہیں تھے پکڑاتے ہیں. اور سب سے پہلا کویسچن یہ تھا, جب میں فرسٹ ٹائم ایونٹ پہ گیا انہوں نے مجھے کیمرہ پکڑایا اور انہوں نے مجھے بولا کہ بچے کیمرہ پکڑو. میں نے کیمرہ پکڑ لیا. اس کے بعد انہوں نے مجھے بولا کہ آپ نے کیمرہ نہیں صحیح پکڑا. میں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے آپ بتائیں کیسے کیمرہ پکڑنا ہے. خیر انہوں نے مجھے کیمرے کو گرپ کرنا بتایا کہ اس طرح سے پکڑنا. اور اس کے بعد میں جب انہوں نے مجھے بولا کہ آپ پکچرز لو جا کے کلائنٹس کی اور ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر. اور جب میں پکچرز لینے لگا تو وہ میرے پیچھے آئے اور انہوں نے مجھے بڑے برے طریقے سے ڈانٹا کہ سرخاب یہ آپ کس طرح سے پکچرز لے رہے ہو. کیمرہ میرے سے چھینا اور مجھے ایونٹ سے انہوں نے باہر نکال دیا. اور میں اپنے پاپا کے پاس گیا. میں نے کہا پاپا میں نے نہیں فوٹوگرافی سیکھنی کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا. تو ایک تو آپ کا اپنا بزنس ہے اور اوپر سے میں کسی کے پاس جا کے سیکھ رہا ہوں, میں یہ نہیں سیکھنا چاہ رہا. اس کے بعد مجھے جو میرے سیکنڈ ٹیچر تھے عرفان علی صاحب, انہوں نے مجھے ایک چیز بتائی کہ بیٹا کیمرہ جیسے مرضی پکڑو, کیمرے کو کچھ نہیں ہونے والا, آپ اس کو یوز کرو, یوز کر کے میرے پاس لے آؤ. فرسٹ جو میرا ایونٹ تھا اس پہ میں نے کیمرہ آپریٹ کیا اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میں نے 827 پکچرز جون سی تھی وہ میں نے کلک کی اپنے فرسٹ ایونٹ پہ. اور میرے ٹیچر نے اس ایونٹ پہ چیک کیا کیمرہ, انہوں نے کہا سرخاب بہت اچھی پکچرز اتاری ہیں. اور آفٹر 2 ایئرس انہوں نے مجھے بات بتائی, بیٹا آپ کا فرسٹ جو ایونٹ تھا اس میں سے بیٹا آپ نے 20 پکچرز جون سی تھی وہ آپ کی اچھی تھیں. تو انہوں نے مجھے یہاں سے ٹرین کرنا سکھایا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس کام کو لے کے. دوسرے چیلنجز یہ ہیں کہ جب آپ ایک پروفیشن میں آتے ہیں اور ایک تھوڑی سی اچیومنٹ آپ کے پاس آتی ہے, اچیومنٹ گول کرتے ہیں آپ, تو آپ کے بہت زیادہ ہیٹرز کہہ سکتے ہیں کہ وہ آتے ہیں آپ کی لائف میں اور وہ آپ کو گرانے کی بھی بہت کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ جب آپ کے ہیٹرز بنتے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہوتے ہیں. ونڈرفل ونڈرفل, بہت خوبصورت اگزامپل دی سرخاب. اور سرخاب کی اس خوبصورت اگزامپل اور سٹوری سے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے, تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. سر اکیڈمی آپ نے سٹارٹ کی, بہت سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, بہت سے بچوں کی زندگی میں آپ ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں جو کہ استاد کا ان کی کردار سازی اور شخصیت سازی کے لیے ضروری ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ایک استاد ہوتے ہوئے کیا کیا چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں اور ان چیلنجز کو کس طرح سے آپ نیویگیٹ کرتے ہیں, ان میں سے کیسے نکلنے کے لیے آپ اپنی صلاحیتوں کا کیسے استعمال کرتے ہیں؟ میں معذرت کے ساتھ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے انہوں نے ایک جو بات کی میں اس سے ذرا ریلیٹ کروں گا کہ کس طرح سے استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو لے کر جب چلتے ہیں تو ان کے ڈانٹنے میں آپ کی کامیابیاں ہوتی کس طرح سے ہیں. میں نے میٹرک کیا ٹاؤن شپ گورنمنٹ ہائی اسکول سے. تو اس وقت جب رزلٹ کچھ اس وقت شوق اور ہوتے تھے, جنون اور تھے, کہاں یوحن آباد کہاں ٹاؤن شپ. تو رزلٹ شام کو 5 بجے, تب تو یہ کمپیوٹر سسٹم نہیں تھا, تو یہاں سے وہاں پہنچے گزٹ پہ رزلٹ دیکھنے کے لیے سارے دوست. وہاں جا کر کے جب رزلٹ دیکھتے ہیں تو میرے مارکس ایٹ دیٹ ٹائم آؤٹ آف 850, تب 850 کا میٹرک تھا, تو 680 مارکس حاصل کرنے پہ میں تو بہت خوش تھا کیونکہ 80% مارکس آ چکے تھے.
مگر جب میں اپنے استاد سے ملنے گیا، یعنی وہ بھی اسکول میں آئے ہوئے تھے، خالد محمود صاحب ہمارے فارم ٹیچر بھی تھے، سائنسز بھی پڑھاتے تھے، تو انہوں نے وہ جو اس وقت تھپڑ مارا وہ مجھے پچھلے 2 سال 3 سال کیریئر میں نہیں لگا، مگر وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں حیران بھی ہوا کہ تھپڑ لگا وائے، تو انہوں نے کہا یا مجھ سے 1 نمبر اوپر جاتے یا پیچھے رہتے، برابر میں لا کے کھڑے کر دیا تم۔ تو کچھ میرے لیے امیزنگ تو تھا، بٹ وہ مجھے اچھا بھی لگا، تو آج بھی یاد ہے کہ شاید ان کا وہ تھپڑ مجھے استاد بننے پہ بھی مجبور کر گیا، کیونکہ آج بھی پھر اس کے بعد کچھ میرے دوست احباب جو تھے جب ملتے تھے، تو جب میں ٹیچنگ کر رہا ہوتا ہوں تو وہ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جب فزکس یا میتھس ٹیچ کرتے ہو تو بالکل خالد محمود کی طرح ہی ہوتے، کیونکہ میں نے ان کے ٹیچنگ کے رول جو تھے اسی طرح سے پڑھانا شروع کر دیا ان کی طرف۔ اب بات آتی ہے جو آپ کا سوال ہے کہ اس جرنی کو لے کے جب چلتے ہیں تو چیلنجز، سب سے بڑا چیلنج تو بزنس کے اندر یہ آتا ہے، چونکہ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ بھی رہا ہوں، ماسٹر ان اکنامکس بھی ہوں۔ بزنس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بندہ یہ اس کے نقصانات اور فائدے دونوں کو، صرف نفع کو لے کے نہیں چلتا، پروفٹ نہیں، پروفٹ اینڈ لاس بوتھ کو بیئر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو تبھی وہ بزنس کے ساتھ سٹک ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، پھر آپ اسی بزنس کو سٹارٹ کریں جس بزنس کے اندر آپ کی مہارت ہے۔ مطلب میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں، فوٹوگرافی کو میں شروع کر لوں، ایک پروفیشنل لے لوں، تو میرا نہیں خیال میں کامیاب ہو پاؤں گا، مجھے ٹیچنگ ہی کو کرنا تھا۔ تو میں نے پہلے بھی یہ بتایا اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہ باقاعدہ طور پر تو میرا ایک پروگرام نہیں تھا اس کو لے کر کے چلنے کا، مگر شاید وقت کی ضرورت تھی، میں خود ہی اسٹوڈنٹ تھا، اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد جب شادی کے بعد پھر باقاعدہ طور پر ان بچوں کو ہم نے، کیونکہ میری وائف جو ہے وہ بھی ایک ٹیچر ہے، تو انہوں نے پھر باقاعدہ جاب تو نہیں کی، دونوں جب مل گئے تو تب ہم نے ان بچوں سے سٹارٹ لیا جو بچے صبح کے وقت اسکول میں ریگولر تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تھے، انہوں نے پھر جو بھی ٹائم چاہا اسی ٹائم پہ ان کو بلا کر کے ٹیچ کیا۔ تو پھر وہاں پر نقصانات جو برداشت کرنے پڑے وہ یہی تھے کہ اپنی ارننگ جو تھی اس کو اس طرح سے لیا کہ ہم نے خود ہی اس کو بیئر کیا۔ تو بزنس کے لیے آپ کے 4 فیکٹرز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو اکنامکس جاؤں، آپ کو لینڈ درکار ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کو کیپٹل یعنی سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، لیبر چاہیے ہوتے ہیں، آرگنائزر۔ جب لینڈ اور سرمایہ تو آ گیا، جب آپ کو بزنس کو یوں لے کے چلنا ہے کہ آپ خود ہی ایز آرگنائزر بھی ہیں اور آپ لیبر بھی اپنی خود ہی کر رہے ہیں، دونوں ٹریڈ جب خود لے کے چلیں گے تو پھر آپ چیلنجز کو اتنا ایزی لیتے ہیں کہ وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کون سے چیلنجز میں سے نکل بھی چکا ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس سر۔ اور وہ جو آپ نے 4 پلرز کی بات کی بزنس کے، وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے۔ آف کورس اور جب آپ نے بات کی تو میرے ذہن میں آیا کہ اب وقت ہے کہ ہم اپنے ویورز کے ساتھ 1 منٹ بزنس ٹپ بھی شیئر کریں۔ سو آئیے مل کر دیکھتے ہیں 1 منٹ بزنس ٹپ۔ آج کا ہمارا 1 منٹ بزنس ٹپ ہے اسکلز ڈیولپمنٹ ورسز ایجوکیشن کے بارے میں۔ تعلیم ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے فیوچر کے لیے، ہمارے پلانز کے لیے، ہماری پروفیشنل لائف کے لیے تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اسکلز پہ بھی دھیان دیں۔ آپ کچھ بھی کرنا چاہیں، آپ بزنس کرنا چاہیں یا آپ ملازمت کرنا چاہیں، اپنی فیلڈ کے مطابق وہ اسکلز حاصل کریں تاکہ آپ کو اس بزنس میں یا ملازمت میں ترقی اور بہتر روزگار مل سکے۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے آپ نے اکیڈمی کو، اس نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس بزنس کو آپ نے سٹارٹ کیا، اور اب آپ بہت سے بچوں کی زندگی میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں۔ سر میرا دوبارہ میں آپ کے پاس آؤں گا، میرا آپ سے ایک سوال ہے اور سرخاب سے بھی یہ میں سوال کروں گا کہ آپ کی نظر میں کیا ایجوکیشن ہی ایک سلوشن ہے آگے بڑھنے کے لیے، یا اسکل ڈیولپمنٹ یا اسکل لرننگ
نئے سکلز کو سیکھنا بھی ضروری ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ایجوکیشن ایکچولی ایک نا بڑی ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ ایجوکیشن کے اندر سب فیلڈ میں چلے جاتے ہیں، اسکلڈ ہیں، مگر اگر ہم یہ کہہ دیں کہ دونوں کو کمپیریزن کر کے کسی ایک کو اچھا کہہ سکتے ہوں، ایسا نہیں ہے. دونوں لازم ملزوم کہلاتے ہیں، پارٹ اینڈ پارسل ہیں. کہ اگر ہم اچھی اسکل ہے اور ایجوکیشن نہیں ہے تو تب بھی ہم اس کو اس لیول پہ نہیں لے جا سکتے جس پہ اس کو جانا چاہیے. اور اگر ہم ایجوکیشن پہ رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے پاس اسکل نہیں ہے تو دین بھی ہم کامیاب نہیں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایجوکیشن کے ساتھ اسکل کا ہونا بہت ضروری ہے اور اسکل کے ساتھ ایجوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے. ونڈرفل. سرخاب؟ سو میرا یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے اسکل کے ساتھ ساتھ. اگر آپ ایجوکیشن اچھی لیتے ہیں تو ہی زیادہ اچھے طریقے سے آپ اسکل کو لے کے چلیں گے آگے. زبردست، بہت ہی خوبصورت بات آپ دونوں نے کی. تو اب کیونکہ آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اپنے اپنی فیلڈز کے ایکسپرٹ ہیں، ایک استاد ہیں، ایک آلریڈی اپنے فن کو بہت سے بچوں کو سکھاتے بھی ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی موڑ پر ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے، ایک ہی جگہ پہ کام کرتے ہوئے، ایک جیسے اسکلز اور ایجوکیشن کو امپارٹ کرتے ہوئے، کیا آپ ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ یا کسی طرح سے ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ اوور ٹو یو. سرخاب بھائی، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک اسکلڈ پروفیشنل ہیں تو میں اپنی اکیڈمی کے اندر آپ کو دعوت دوں، نوجوانوں کو آپ اسکل کے بارے میں بتائیں، اسپیشلی اپنے پروفیشن کو ابھی آپ ان کو موٹیویٹ کر سکیں کہ اسکل کس طرح سے لے کر کے ہمیں ایک اچھا معیاری زندگی بھی دے سکے اور ایک اچھا باعزت روزگار بھی جو مہیا ہو سکے. سر میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں لازمی آپ کے پاس وزٹ کروں، جی جی. کیونکہ آپ کے پاس جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ میٹرک کے بعد آلموسٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ فری ہوتے ہیں، تو ایسے ہی کیوں ہے. نہ ان کو ٹرین کیا جائے. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج کل ہر کسی کے پاس سیل فون ہے ایسے ہی ہے. اور وہ اپنی پکچرز بناتے ہیں. ہم، تو جب وہ اپنی پکچرز بناتے ہیں کیوں نہ وہ دوسروں کی بھی اچھی پکچرز بنا سکیں بالکل ٹھیک ہے. اور وہ اس کو ایک پروفیشن میں لے کے آئیں. تو میں یہ آپ سے ٹپ لینا چاہتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اپنے بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو میں آپ سے ایک ناول کا ذکر کروں گا. ناول کا نام ہے دا پرنس. اس ناول کے پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ ایک انسیکٹ جسے ہم کیڑے مکوڑے بولتے ہیں، حشرات، وہ بیسیکلی تو جا رہا ہوتا اپنی خوراک کی تلاش میں. تو اپنی خوراک کی تلاش میں جب جاتا ہے تو وہ پودوں میں پولینیشن کے عمل کو بھی ساتھ ساتھ پروان چڑھا رہا ہوتا ہے. اب وہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ میں تو صرف اپنی روزگار کے چکر میں ہوں، اپنی خوراک کے چکر میں ہوں، مگر وہ ساتھ ساتھ ایک اور اہم کام بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ہم، میری طرف سے ٹپ یہی ہے، ہم اس طرح سے ان بچوں کو لیں، ہم ان سے کام بھی لے لیں، ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم سے کام بھی لے لیا گیا ہے. ہم ان کے فن کو، جس کو وہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہم سوچ رہے تھے کہ پکچر بناتے ہیں، موبائل فون پہ ٹائم ضائع کرتے ہیں، ہم اسی کو ہم ان کی اسکل میں بدل دیں. جی، اندازہ بھی نہ ان کو ہو اور ہم ان کو ایک پروفیشن کی یوز طرف بھی کر رہے ہیں. یوز بھی کر رہے ہیں. جی، میں یہ چاہوں گا. پرفیکٹ سر. ونڈرفل کولیبوریشن جی. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ جس طرح سے آپ دونوں نے آئیڈیاز کو ایکسچینج کیا اور مل کر کام کرنے کا پلان بنایا، اور آئی ایم ریئلی لکنگ فارورڈ کہ بہت جلد ہم آپ دونوں کی سٹوریز بھی سنیں گے کہ کس طرح سے آپ نے مل کر کام کر کے لوگوں کی زندگیوں میں ایک بہتر امپیکٹ کو کریٹ کیا. امپیکٹ کی بات کرتے ہیں تو سرخاب مجھے بتائیے کہ اس تمام جرنی میں، آپ کے بزنس میں، آپ کے ایجوکیشن میں اور اس پروفیشنل لائف میں، آپ کے ایمان نے کس طرح سے آپ کو موٹیویٹ کیا، اسٹرینتھن کیا، اور آپ کے ایمان نے کیسے، کتنی اہمیت کا حامل ہے آپ کے اس پروفیشنل لائف میں؟ جی سر، مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے جو کویشچن کیا. تو جہاں تک ایمان کی بات ہے، میں جب بھی اپنے ایونٹ پہ نکلتا ہوں سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں. بینگ اے کرسچن، جو مجھے کرنا چاہیے میں اس کو کرتا ہوں. اور میرے ساتھ جو دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں، جو میرے ساتھ لڑکے ہوتے ہیں، ان کو بھی پراپر میں یہی بولتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی پریئر کر کے اپنے ایونٹ پہ نکلنا ہے. اور جب ہم اپنا ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں کسی کے ساتھ بزنس میں کہ میں آپ کو یہ چیز پرووائڈ کروں گا، یہ آؤٹ پٹ پرووائڈ کروں گا، تو اس میں ہمیں ہیر پھیر نہیں کرنا چاہیے. یعنی کہ جب ہم کسی سے اچھا چارج کرتے ہیں اور اس کو اچھا آؤٹ پٹ نہیں دیتے، تو یہاں سے
میرا ایمان جو ہے وہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ڈول جاتا ہے, ڈاواں ڈول ہو جاتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے, ہمیں اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا چاہیے. خوبصورت بات کی سرخاب آپ نے. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور ایکسپیرینس اینڈ یور فیتھ جرنی ود اس. سر, اسی سوال کو میں آپ کی طرف لے کے آؤں گا. سر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان کے بغیر تو ہم آگے بڑھ نہیں سکتے, اور ایمان ہی ہمیں کسی بھی ڈائریکشن میں بہتر طور پہ لے کے چل سکتا ہے. تو میں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے, پھر بھی انسان ہے, انسان خطا کا پتلا بھی ہے, مگر کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ایمان کا دامن نہ چھوڑیں, کیونکہ جو تھوڑے میں ایماندار ہے وہ زیادہ میں بھی ایماندار ٹھہرایا جائے گا. یہ بھی بائبل ہی کی ورس ہے. ونڈرفل ونڈرفل, زبردست ایگزامپلس آپ دونوں نے دی. تو اس سے پہلے کہ آج کے شو کا اختتام کریں, کیونکہ میں بار بار ٹائم دیکھ رہا ہوں اور میرا دل نہیں کر رہا, آپ سے اتنا مزہ آ رہا ہے بات کرنے کا, تو سر آپ سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان نوجوانوں کو جو کہ لائف میں آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں لیکن کسی نہ کسی وجہ سے اپنے آپ کو وہ بند محسوس کر رہے ہیں, ابھی بھی اپنے آپ کو وہ اس طرح سے فری محسوس نہیں کرتے. بچے کو ایک تو پیرنٹس کے لیے بھی ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پیرنٹس جو ہیں بچے کی جو انٹرسٹ ہے اس پہ لازمی جائیں, انٹرسٹ پہ جائیں, مگر ان انٹرسٹ پہ اس کو لے کے کیسے چلنا ہے وہ پروفیشنل میں وہ خود دیکھیں, اور ان پروفیشنل سے بچے کو ملنا چاہیے اور ان سے جا کے وہ مدد لیں, ہیلپ لیں کہ میں اس پروفیشن میں آنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل ایک بچہ جو ہے وہ بزنس میں جانا چاہتا ہے, وہ BBA BCom ICOM کرنا چاہتا ہے, تو ہم ان کو کہتے ہیں ڈاکٹر بن جاؤ, تو بچہ کچھ نہیں کر پائے گا. بہتر ہے کہ ہم اس کے انٹرسٹ کو لے کر چلیں, انٹرسٹ کو پہلے رکھیں, پر اس انٹرسٹ کو اس کو کیسے لے کے چلنا ہے وہ ہمیں جو پروفیشنل ہوں گے اس کے, ان سے مدد مل پائے گی, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. خوبصورت بات کی سر آپ نے. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس. سرخاب, آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ان نوجوانوں کو؟ تو میرا یہ پیغام ہے کہ بچے اچھے طریقے سے پہلے اسٹڈی کریں اس چیز کو جو کہ ان کا انٹرسٹ ہے. جیسا کہ سر نے بات کی کہ جس کا انٹرسٹ ہے, اگر ان کا فوٹوگرافی میں انٹرسٹ ہے تو وہ اچھے طریقے سے اس کو پہلے سیکھیں, اس کے بعد جا کے کام سٹارٹ کریں, اس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ویئرز, آپ نے سنا کہ کس طرح سے ہمارے گیسٹ نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا پہلو ہیں جس سے آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. جو میرے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی کہ آپ کوئی ہنر سیکھیں, اور جہاں آپ کا انٹرسٹ ہے, جہاں آپ چاہتے ہیں, جس طرف آپ جانا چاہتے ہیں, اس ہنر کو سیکھنا شروع کریں. اس پیغام کے ساتھ میں بہت شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا. سرخاب آپ کا, سر آپ کا. Thank you جی, It بہت was شکریہ. pleasure to have you with me. میرے لیے آج کی ایپیسوڈ ایک زبردست لرننگ ایکسپیرینس رہا ہے. آئی ایم شیور آپ کے لیے بھی ایک اچھا لرننگ ایکسپیرینس رہا ہوگا. تو ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ میں, نئے گیسٹ کے ساتھ, ایک نئے موضوع کے ساتھ. سی یو دین.